अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। प्रोग्राम से पहले भी बहुत ही खूबसूरत डिस्कशंस चल रही थी। आपके सवालात हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहे थे और फिर वो उन सवालात को मैं आगे बढ़ा रहा था जनाब अल्लामा मुफ्ती शहरियार दाऊद साहब की तरफ, और वो बखूबी आपके सवालात के जवाब भी दे रहे थे और बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी। अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर लिया मुल्क के मारूफ आलिमीन, और इनकी खासियत ये है कि ये डॉक्टर भी हैं, ये मुफ्ती भी हैं, डॉक्टर भी हैं और ये एडवोकेट भी हैं, और ये बहरिया टाउन में एक मस्जिद है उसके इमाम भी हैं माशाल्लाह। एक लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। साहब सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? टीवी की आवाज़ प्लीज़ बंद कर दें, सवाल पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं शहर मुहित से बात कर रहा हूँ। मेरा ना सवाल शाह साहब से है, अगर शाह साहब से कुछ हो जाए तो बहुत मेहरबानी। जी जी जी, ज़रूर ज़रूर, शाह साहब आपकी बात सुन रहे हैं, फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, मैं मुरीद से बात कर रहा हूँ और मेरा आपसे ये सवाल था। शाह साहब, आपने बंदिश के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, और ये बंदिश के बारे में आजकल बहुत ज्यादा हमारे घर में भी मामला है जो इस चीज को फॉलो करते हैं, जो इस चीज से बहुत ही ईमान रखते हैं कि ये बंदिश हो जाती है। तो शाह साहब, ये चीज जो है ये कैसी एक चीज है कि जो हर इंसान की ज़हन में ये चली हुई है कि ये बंदिश हो जाती है रिश्तों के बारे में, कारोबार के बारे में, जिंदगी के मामला में, और इसकी कुरान और सुन्नत में रोशनी अगर आप बता देंगे तो आपका बहुत ठीक है ठीक है। अच्छा, वैसे इसके ऊपर मुफस्सल जवाब अभी ही अल्लामा साहब ने फरमाया था ब्रेक से पहले कि बंदिश की कोई भी हकीकत नहीं है। अल्लामा साहब मेरे ख्याल से ये दोबारा यही पूछना चाह रहे हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में कोई क्या इसकी हकीकत मौजूद है? ये कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स जो है वो किसी इंसान के ऊपर पूरा तसर्रुफ हासिल कर लेता है? मैं अर्ज़ करूँ, रसूल करीम अलैहि सल्लम के सहाबी आते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कहते हैं या रसूलल्लाह रिज़्क़ तंग हो गया है। तो उन्होंने कितना खूबसूरत जवाब दिया, इरशाद फरमाया लगता है तूने अपने माँ बाप के लिए दुआएं मग़फ़िरत करना छोड़ दी है। अल्लाहु अकबर। अपने माँ बाप के लिए दुआएं मग़फ़िरत करो, चाहे वो हयात हो या वफ़ात पा चुके हों, तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत होगी। इसी तरह फरमाया कि जब तुम घर में दाखिल हुआ करो बुलंद आवाज़ से अस्सलामु अलैकुम कहा करो। एक बार या 3 बार आया कि सूरे इखलास कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो, और एक बार मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो, अल्लाह तुम्हारा रिज़्क़ खोल देगा। फिर एक और साहबी को फरमाया कि तुम सुबह एक तस्बीह फरिश्तों की तस्बीह क्यों नहीं पढ़ लेते, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह तुम्हारा रिज़्क़ खोल देगा। और रिज़्क़ की तंगी कब आती है? जब हम रिज़्क़ बटने के टाइम पे, सूरज तुलू होता है, नबी ने फरमाया 2 फरिश्ते निकलते हैं हर इंसान को, मुसलमान को नहीं, हर इंसान को उसका रिज़्क़ देने, और जब उसको देखते हैं वो तो औंधा बड़ा सो रहा है, तो कहते हैं एक दूसरे को देख के कहते हैं सुभान अल्लाह, हम तो इसके हिस्से का रिज़्क़ देने आए थे, ये सोया हुआ है, चलो अल्लाह की अता से, अल्लाह की इजाज़त से हम इसका रिज़्क़ किसी और को दे आते हैं। अब सुबह आप देख लो, वेस्ट सारा सुबह 4 बजे उठा हुआ होता है और वो 7 बजे अपने ऑफिसों के अंदर होता है। जब रिस्क बट रहा होता है वो रिस्क ले रहे होते हैं। हमारे यहाँ जवाल के बाद तो बाजार खुलता है, जवाल के बाद हमारे यहाँ बाजार खुलता है, 12 बजे के बाद आप जाते हैं बाजारों में, कहते हैं जी बरकत वाला रिस्क नहीं है। जवाल के वक्त तुम रोजी लेने निकलोगे तो तुम्हें जवाल वाली रोजी मिलेगी भाई, बरकत वाली रोजी नहीं मिलेगी। रात दिया आराम को, दिन दिया काम को, कर लो इसके ऊपर अमल तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आसानी हो जाएगी। खुदा के लिए सुबह उठ के नमाज पढ़ के अपने रब से रिस्क मांगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर मिल जाएगा। बंदिश कुछ नहीं है मेरे भाई, हम अपने करतूतों से अपने ऊपर बंदिश लगाते हैं, हम अपने हमारे रजीला से अपने ऊपर बंदिश लगाते हैं। अल्लाह को क्या जरूरत है, वो तो कहता है मैं तुम्हें रिस्क दे रहा हूँ, हलाल लेना हराम लेना तुम पर है, कैसे लेते हो, आसानी से लेना मुश्किल से लेना तुम पर है, मैं देने वाला हूँ, तू लेने वाला तो बन। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और इस किस्म के सवालात बेसिकली हमारे पास बार बार आते रहते हैं। अल्लामा साहब आपने बखूबी उसका जवाब दिया और लोगों के जहन में जो इश्कालात भी होंगे उसको भी दूर किया। फिर एक बात ये भी है कि जहाँ लोकल इंटरनेशनल इशूज़ की वजह से लोग पीस ऑफ माइंड अपना लूज़ कर रहे हैं, वहीं पर एक इस तरबियत की भी ज़रूरत है कि किस किस्म का हमारा किरदार होना चाहिए, ईमान किस किस्म का होना चाहिए, और मुख्तलिफ़ हालात के उतार चढ़ाव में हमारा क्या किरदार होना चाहिए, हम किस तरह से अपने आप को पूरा एक तो इंडिविजुअली मैनेज करें। फिर ये भी है कि समाजी हम आहंगी कि वो किस तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे माशरे में ही हम कॉमन इशूज़ के ऊपर भी एक साथ नहीं खड़े होते।
ٹھیک ہے، یہ ہمارے ایک معاشرے کا ایک فقدان ہے. ایسا کیوں ہے؟ فرقہ واریت میں ہم پڑے ہوئے ہیں، ہم جو ہے وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں پڑے ہوئے ہیں جس سے جو ہے وہ معاشرے کا ہو سکتا ہے امن خراب ہو سکے. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں اس حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون سا ایمان، وہ کیا کردار اور وہ کون سے پروٹوکولز ہیں، وہ کون سی تربیت ہے جو ہمارے جس سے ہمارے معاشرے کو گزرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان تمام معاملات سے صحیح اس کو ڈیل کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی، اور پھر اس کی تفصیل بتائی وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. پھر دوسری جگہ جب اس کی شیپ کا تذکرہ ہے تو فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو ایک خوبصورت شکل میں پیدا کیا اور پھر اپنے عمل کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کر دیا. پھر سورہ انفطار میں آ کے پھر اللہ پاک نے انسان کو اس کی حقیقت بتا دی. صحیح. پھر اس کے بعد قرآن میں مختلف مقامات پہ بندے کو اس طرف اشارہ کیا گیا کہ آپ جو ہے ایمان کی طرف آئے، اسلام کی طرف آئے. اصل مذہب یہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں مذہب اسلام ہے. پھر فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Whoever seeks away other religion than Islam, it will never be accepted. And on the hereafter they will be among the losers. کہ جو اسلام کے علاوہ راستہ اختیار کرے. صحیح. پھر اسلام میں اللہ پاک نے جو ایمان کا اسٹینڈرڈ قرار دیا کہ کس قسم کا ایمان جو آپ کا سوال ہے، تو اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ ایمان لائیں اس طرح جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا ایمان ہے، فقد اہتدوا، تو یہ ہدایت حاصل کرنے والے ہوں گے. تو اصل اسٹینڈرڈ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ جو صحابہ کرام کا ایمان ہے. صحیح. پھر اس ایمان کی حالت میں رہتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تام لو اور آپس میں فرقوں میں تقسیم مت ہونا. پھر آگے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں اختلاف میں تھے، میں نے تمہارے درمیان محبت ڈالی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا. صحیح. اب اس کے بعد ساری چیزیں واضح ہوگی قرآن میں. اب معاملہ یہاں پہ آیا کہ آپس میں یہ جو فرقے بٹ گئے، یہ اس چیز کو فالو نہیں کیے گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، جو ایمان ہے، جو اسلام ہے. وہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کچھ آج کل فروعی اختلاف ہے یا اصولی اختلاف ہے. اختلاف اور خلاف میں فرق ہے. علمی اختلاف جو نا علمی اختلاف یہ حسن ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. علمی اختلاف کو آپ ختم نہیں کر سکتے دنیا سے. آج بھی جو اختلاف ہے، کئی ساری چیزوں میں علمی اختلاف ہے، اور اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ لوگوں کے پاس راہ کھل دی کہ کسی طرف بھی جائے. بطور مثال اگر ایک جگہ 50% فقہاء ایک طرف ہے، 50% دوسری طرف ہے، تو ایک عام بندے کے لیے مطلب اختیار ہے کہ جس راستے پر جائے وہ عمل کر لے. صحیح نا؟ وہ اختلاف نہیں، لیکن اس اختلاف کو خلاف بنانا، اس کو موضع نفرت بنانا، دشمنی میں کنورٹ کرنا، اس کو دشمنی میں کنورٹ کرنا، اور اس بات کو اتنا اچال دینا کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہونا، ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھنا، ایک دوسرے کے خلاف بات کرنا، اس میں طعن و تشنیع کرنا، یہ بالکل اسلام کا مزاج نہیں ہے. اسلام تو مسلمان کیا کہ ایک نون مسلم کی بھی عزت و تکریم کے بارے کا حکم دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک جنازہ گزرا، آپ احتراماً کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو یہودی شخص کا جنازہ ہے. تو آپ نے آگے سے جواب دیا کہ کیا انسان نہیں ہے؟ تو آپ نے اسلام سے بھی پیچھے جا کے انسانیت کو اسٹینڈرڈ بنایا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی ذمہ کو قتل کرے تو میں اس کا جو ہے کفیل ہوں، مطلب میں اس سے قصاص لوں گا. اور آپ کے دور میں باقاعدہ قصاص کا حکم جاری کیا گیا ایک کیس میں، اور آپ نے گویا کہ نون مسلم کے بارے میں بھی یہ ترغیب دی. تو اس وقت جو ایمان ہے وہ وہی ایمان معتبر ہے جو ہمارے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا ایمان ہے، تابعین کا ایمان ہے، تبع تابعین کا ایمان ہے. اس ایمان کو فالو کرتے ہوئے اگر ہم اسی ایمان کو فالو کریں گے تو یہ سارے اختلافات ختم ہو گئے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کئی سارے فقہی اختلافات جو آج بھی ہے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے دور میں بھی تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایک مسئلے میں اختلاف تھا، لیکن اس اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کی عزت احترام کرتے تھے. تو آج وقت کی ضرورت اسی چیز کی ہے
کہ علمی اختلاف رکھا جائے. علمی اختلاف ختم نہیں کر سکتے آپ دنیا میں کہیں بھی, یہ رہے گا, لیکن اس کو علمی اختلاف کی حد تک رکھے, اس کو باعث نزاع و شقاق نہ بنائے. ماشاءاللہ, بہت خوب, شکر گزار ہوں مفتی صاحب کہ آپ تشریف لائے اور بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے اس سوال کا جواب دیا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کہیں نہیں جائیے گا, ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ ملک کے معروف عالم دین جناب سید شہریار داؤد صاحب موجود ہیں. علامہ صاحب, ہم جہاں ان تمام ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل سطح پر اور لوکل سطح پر کیا ہو رہا ہے, وہاں پر ایک یہ بھی ہے کہ فساد فی الارض کا بھی ایک معاملہ سامنے آتا ہے. ہمارے فساد فی الارض میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, اس کا ایگزیکٹلی مصداق کیا ہے, اس کا اگر ہم اپنی سوسائٹی میں ریفلیکٹ ہوتا ہوا دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا, ہم اس کو کس طرح سے تعبیر کریں؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے اکرم وہی اللہ کے نزدیک جو تقوی والا ہے, اللہ سے ڈرنے والا. دوسری بات کیا ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کما قال رسول اللہ علیہ وسلم, تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. پھر یہ بھی فرما دیا, خیر الناس من ینفع الناس, تم میں سے بہترین انسان وہ ہے, یہاں تو مسلمان کی بھی شرط ختم ہو گئی, انسان وہ جس سے دوسروں کو نفع آئے. اب بندہ اپنا خود احتساب کرے کہ یار میں کیا ان تینوں پیرامیٹرز پہ پورا اتر رہا ہوں. اگر میں ان پہ پورا نہیں اتر رہا تھا, اس کا مطلب ہے میں امن والا آدمی نہیں ہوں, میں فساد فی الارض کا مرتکب ہو رہا ہوں. فساد فی الارض خالی یہ نہیں ہے کہ وہاں بم پھوڑ دیا, وہاں وہ خوش جیکٹ پہن کر چلے گئے تو یہ کر دیا, کسی مسجد کو امام بارگاہ کو اڑا دیا یا کسی کے لیے نہیں. فساد فی الارض یہ بھی ہے کہ بندہ دوسروں کے بارے میں گندا سوچے, غلط سوچے, نیگیٹو سوچے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے, یعنی اللہ فرماتا ہے کہ میں تو مچھر کی مثال دینے میں بھی نہیں شرماتا. اب تحقیق ہو رہی ہے کہ یار اللہ نے مچھر کی بات کی ہے, مچھر, ارے مچھر تو کتنی زبردست اسکلز کا مالک ہے. آج جدید سائنس کہہ رہی ہے مچھر جب آتا ہے بیٹھتا ہے تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا. اس کا منہ ایک نہیں چار ہیں, اس کے 4 خنجر ہیں. ایک خنجر وہ ٹپ کرتا ہے کہ دیکھتا مجھے کون سی والی رگ سے خون لینا ہے, دوسری سے وہ پن اس کے اندر سوراخ کرتا ہے, تیسری سے اس کو وہ سک کرتا ہے, چوتھی سے اس کے اوپر سلوشن یعنی اپنا لعاب ڈال دیتا ہے جسے ہمیں خارش محسوس ہوتی ہے. اتنا زبردست ٹیکنالوجی اس ایک مچھر کے منہ میں ہے. اس کو اللہ نے اسکلز دی ہیں, انسان کو سمجھایا. وہ بندے تو کہتا ہے میرے کو کام نہیں, میں نے وہاں سی وی ڈراپ کی, وہاں سی وی ڈراپ کی, مجھے جاب نہیں مل رہی. ارے جاب تیرے اندر ہے, اللہ نے پورے کائنات تیرے اندر سمو دیا. اپنے نفس کو جس نے پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. ہمارے دیکھو گرم ہوا, ٹھنڈی ہوا, ارے ہمارے اندر اللہ نے تھرموسٹیٹ رکھا ہوا ہے. اتنی زبردست چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھ چھوڑی ہیں, ہم اسی کو کیوں نہیں ایکسپلور کر رہے. کائنات کہتے ہیں کہ جی وہ 1400 سال پہلے ایک شخصیت جس نے کسی یونیورسٹی میں کسی ادارے میں تعلیم حاصل نہیں کی, اس پر نازل شدہ یہ کہہ رہا ہے قرآن کہ جو یہ جالا بناتی ہے نا مکڑی, یہ مادہ مکڑی ہوتی ہے, فیمیل مکڑی ہوتی ہے, میل تو بناتا ہی نہیں ہے. سائنسدان عقل دماغ سر پکڑ کے بیٹھ گئے, یار انہوں نے تحقیق کی, انہوں نے کہا یار واقعی ان کو کیسے پتا چلا محمد رسول اللہ کہ مادہ مکڑی جو ہے نا. اٹ مینس ہم جو ادھر ادھر تفرقوں میں اور فسادوں میں پھیلے ہوئے ہیں, بٹے ہوئے ہیں, اور یار آ جاؤ قرآن سے حکمت حاصل کر لو. بہت خوب, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اور بہت خوبصورت اشارہ کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب. میں آپ سے بھی یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ فساد فی الارض کا آپ سے بھی کمنٹس لینا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ بھی اس کو ایک سمرائز کرتے ہیں. وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, ہمارے پاس 2 منٹ ہیں, تو میں آپ سے بھی اس کے حوالے سے کمنٹ لینا چاہ رہا ہوں. سر میں قرآن کی روشنی میں مختصر یہ کہوں گا کہ فساد اور اس کے مشتقات تقریباً قرآن مجید میں 50 جگہ مستعمل ہے, 50 مقامات جس میں اس کا تذکرہ ہے. اس کے بارے میں فساد کہتے کیسے ہے, یہ فساد جو ہے یہ اصلاح اور صلاح کی ضد ہے. امام راغب اصفہانی نے کہا ہے کہ الفساد انتقال الشیء قلیلا کان او کثیرا, کسی چیز کو اپنی اصلیت سے نکال دینا, چاہے توڑا کر کے جائے نکالے. اگر ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں, قرآن مجید کو اگر ہم سمرائز کریں تو فساد 5 مختلف معنوں میں مستعمل ہے. نمبر 1 معصیت کے معنی میں مستعمل ہے, صحیح گناہ کے بارے میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, کہ جب ان سے کہا جائے فساد مت کرے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے. دوسرا فساد جو ہے یہ تباہی کے معنی میں مستعمل ہے.
لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تباہی ہو جاتی ہے اگر اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تیسرے نمبر پر فساد جو ہے وہ نظام کی بربادی کے لیے، خون خرابے کے لیے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ۔ چوتھے نمبر پر جو ہے نا وہ فساد جو ہے یہ جادو کے معنی میں مستعمل ہے، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ پانچویں معنی میں فساد جو ہے منکر کے معنی میں، صحیح ہے، جیسے امر بالمعروف کے جو زیر اپوزٹ ہے منکر، صحیح ہے نا، وہاں پر قرآن فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض۔ اب یہاں پہ منکر کے معنی میں کیا نہیں ایسے لوگ جو اس راستے سے منع کر دیتے، یہ پانچ مختلف معنوں میں مستعمل ہے قرآن مجید میں۔ پھر فساد کی جو ہے نا مختلف پوزیشن ہے قرآن میں، اور فساد فی الارض اگر ہم قرآن کی روشنی میں اگر ہم اسے دیکھیں تو زمین میں خون خرابہ کرنا، چیزیں خراب کرنا، کسی کی عزت کو نقصان پہنچانا، کسی کی جان کو نقصان پہنچانا، کسی کے مال کو نقصان پہنچانا، یہ بنیادی طور پہ جو نا فساد کا معنی اور مفہوم ہے۔ اب اس سے رجوع کیا ہے، اس کی سزائیں کیا ہے، تو ایک تفصیلی بات ہے جو 2 منٹ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، آپ جس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ فساد فی الارض کے بہت سارے ظاہر قرآن میں بھی مختلف مقامات پہ وہ مینشن کیا گیا ہے اس حوالے سے، اور مختلف اس کی صورتحال بھی ہوتی ہیں۔ فساد فی الارض میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فار ایگزامپل فساد فی الارض یا فساد پھیلانا وہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے، کیا یہ بات حقیقت ہے؟ قتل خود فساد فی الارض کا ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے۔ اچھا، اور فساد فی الارض جو ہے یہ وسیع مفہوم ہے۔ اس کو جو ہے نا جیسے کہتے ہیں کہ آپ اس کو اگر فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں ایک عام اور ایک خاص، صحیح ہے نا، اور منطقی اصطلاح میں کلی جزئی، تو قتل خود جو فساد فی الارض کلی ہے اس کا ایک پارٹ ہے۔ باقی فساد فی الارض میں اور بھی کئی ساری چیزیں شامل ہیں، کسی کو ڈرانا بھی فساد فی الارض میں ہے، دمکانا بھی فساد فی الارض میں ہے، جو نا قرآن نے ڈاکے کے لیے فساد فی الارض کا لفظ کہا ہے، پھر ڈاکے میں کسی شخص کو قتل کر دیا یہ بھی فساد فی الارض ہے، قتل نہیں کیا صرف مال لوٹا یہ بھی فساد فی الارض ہے۔ پھر ہر ایک کی مختلف کیٹیگری مختلف حکم ہے، اور قتل جو ہے نا یہ سب سے پھر ہائی درجے میں آ جاتا ہے، جس کی بڑی قرآن میں بڑی تفصیلی سزا ہے۔ یعنی ویسے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سخت ترین سزا کیا تفصیل ہے، وہ کیا ہے؟ ہاں، سخت ترین سزا اگر آپ کسی کے بارے میں آپ تفویض کریں تو جہنم کی سزا ہے۔ قرآن میں قاتل کی 5 سٹیپ میں سزا بتائی، اور اس کا سٹارٹ جو ہے نا وہ جہنم سے لے گئے۔ اور من قتل مؤمنا متعمدا، جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے، فجزاؤہ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب ہوگا، ولعنہ، اللہ کی لعنت ہوگی، وعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے علاوہ اور بھی سخت عذاب تیار کیا گیا ہے۔ صحیح ہے، اب وہ کیا سخت عذاب ہے وہ کسی کو پتہ نہیں۔ یہ خالدن فیہا پہ مفسرین اس کی مختلف تشریحات کہتے ہیں کہ چلے مسلمان اگر قاتل مسلمان ہے تو ایک نہ ایک دن جو ہے وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں چلا جائے گا، من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، اس حدیث کا وہ، لیکن وہ ایک الگ تعویل و تفسیر ہے۔ یہاں پہ بالکل کلیئر الفاظ میں کہ خالدن فیہا، کہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ 5 سٹیپ کی سزا ہے، یہ فساد فی الارض کی ایک سزا ہے۔ دوسری سزا جو سورہ مائدہ میں ہے کہ اگر جو زمین میں فساد کرے تو قرآن کہہ رہے کہ یقتلوا، اس کو قتل کیا جائے گا، او یصلبوا، یا سولی پہ چڑھایا جائے گا، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے نا سمت مخالف سے کاٹ دیے جائیں گے، او ینفوا من الارض، اور یا اس کو زمین سے نکال دیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے صرف اس پہ اکتفا نہیں کیا، فرمایا کہ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا کی پنشمنٹ ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں اور سخت عذاب۔ اللہ اکبر، یعنی یہ تو تمام چیزیں دنیا میں اس کو ہے ہی ہے، اس کے بعد پھر جہنم میں جو اللہ تعالیٰ اس کو پھر سزا دے گا وہ تو الگ ہے، اور جہنم کی سزا تو پھر اس دنیا سے کوئی کمپیریزن ہی اس کا نہیں ہے۔ ناظرین، میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے بہت ایک تو ہمارے ساتھ رہے، اور خاص طور پہ علماء کا کہ وہ ہمارے ساتھ تشریف لے کر آئے۔ شریعت داؤد صاحب آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں، مفتی ڈاکٹر نثار صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ ناظرین، پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان ولی شیخ کو دیجیے اجازت۔